औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी दुनिया के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहूदियों से मुताल्लिक़ कुछ ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ बयान करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मज़हब इस्लाम ने औरत को जितनी इज़्ज़त, जितनी तकरीम और उसको जितने हुकूक दिए हैं, वो शायद किसी और मज़हब में नहीं। अगर माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी गई है। अगर बेटी है तो उसको रहमत बनाकर भेजा गया है, और अगर बीवी है तो उसको इज़्ज़त और तकरीम और उसे मलका बनाकर रखा गया है। लेकिन इसी औरत पर जो जुल्म और सितम दूसरे मज़ाहिब में रखा गया है, वो बहुत ही हैरानकुन है। अगर हम यहूदियत में शादी के बारे में बात करें तो यहूदियत में शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें खुदा बज़ात खुद शामिल होता है। गो कि उनके यहाँ शादी का मकसद सिर्फ अफजाइश नस्ल नहीं है, लेकिन इस अमल को अफजाइश नस्ल बनाने के लिए इसको हुक्म रब्बानी का दर्जा दिया गया है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी ना करे तो तलमूस की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। आजकल के दौर में कुछ यहूदी फ़िरक़े हमजिन्स परस्ती शादी या होमोसेक्सुअलिटी की मैरिज को दुरुस्त समझते हैं और अफजाइश नस्ल को कमतर समझते हैं। आज की इस वीडियो में उन तमाम तर हक़ाइक़ पर रोशनी डालने का मकसद है, या यूँ कह लें कि हम वाज़ेह तौर पर बताना चाहते हैं कि यहूदियत में शादी का तरीक़ाकार क्या है और जिनसी ज़िंदगी का तरीक़ाकार क्या है। यहूदियत के इज़्दिवाजी निज़ाम पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम नहायत ही पस्त है, और इसी वजह से ये नज़रिया है कि हज़रत हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया, और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की ग़ुलामी और हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सज़ा मिली। ये तमाम तर बातें उनकी बाइबल में दर्ज हैं, और बाइबल में दर्ज है कि मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊँगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। तमद्दुन अरब में यहूदी माशरे में औरत की हैसियत इन सख्त अल्फाज में बयान की गई है। कहा कि घोड़ा चाहो या बुरा, उसे महमीज़ की ज़रूरत है, और औरत अच्छी हो या बुरी, उसे मार की ज़रूरत है। लेकिन यह हमारा मज़हब इस्लाम था जिसने इन तमाम नज़रियात को बदला और बातिल किया। हम बात कर रहे थे यहूदियत में औरत की शादी के बारे में। यहूदियत में औरत की शादी खावंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद पैदा ना हो तो वह बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में है कि बीवियाँ करो ताकि उनसे तुम्हारे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियाँ लो, और अपनी बेटियाँ उनके शौहरों को दो ताकि उनसे और बेटे बेटियाँ पैदा हों, ताकि तुम वहाँ फूलो फलो और कम ना हो। निकाह के कानून की तरह तलाक़ का कानून भी यहूदियत में औरत की मज़लूमियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग़ज़िश पर तलाक़ दे देते हैं, क्योंकि उनको ये हक़ उनके मज़हब ने दिया है, और वो जब चाहें अपनी औरत को घर से भी निकाल बाहर कर सकते हैं। किसी औरत का अगर शौहर मर जाता
تو اسے دوسری شادی کا حق تو تھا، مگر صرف اپنے شوہر کے بھائی سے۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہے، اور اسے اس شادی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہودیت میں تعدد ازدواج کی اجازت بھی تھی، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ مرد چاہے تو ایک شادی بھی کر سکتا ہے، چاہے تو وہ 10 شادیاں بھی کر سکتا ہے، اور ان سب کو وہ ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیت میں تعدد ازدواجات کا سلسلہ تھا، اور حضرت موسیٰ نے اس کو کنٹینیو کیا تھا، یعنی اس کو ختم نہیں کیا تھا۔ یہودیت میں منگنی ایروسین کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے یہودیت میں بھی شادی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک منگنی اور دوسرا شادی۔ منگنی شادی ہونے کا اعلان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کی شادی عنقریب ہونے والی ہے۔ یہودی قانون کے مطابق شروع سے ہی شادی کے 2 مراحل ہیں، بیتھروتھل یعنی منگنی، اور ایم بیتھروتھل یعنی شادی۔ یہ وہ تقریب ہے جب ایک عورت اپنے منگیتر کی بیوی بنتی ہے، اور پھر وہ عورت اپنے شوہر کے مرنے یا طلاق تک کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہودیوں میں منگنی 3 قسم یا 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو منگنی کے طور پہ کچھ رقم دے دیتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی منگنی ہو گئی ہے، اور اب قانوناً یہ ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ زیادہ تر اس طریقے میں پیسے کے بجائے منگنی کی انگوٹھی دی جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب یہ دونوں قانونی طور پر منگیتر ہیں۔ منگنی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک تحریری معاہدہ کر لیتے ہیں، اور یہ معاہدہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ منگنی کا تیسرا طریقہ یہودی معاشرے میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی ملاپ کر لیتے ہیں، اور یہی ان کی منگنی شمار ہوتی ہے۔ ان 3 طریقوں میں سے آخری طریقے کو یہودی علماؤں نے، جو کہ قدامت پسند ہوتے ہیں، انہوں نے ناجائز قرار دے دیا ہے، اور دوسرا طریقہ یہودی معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہودی معاشرے میں پہلا طریقہ ہی زیادہ تر رائج ہے، یعنی انگوٹھی یا رقم کے ذریعے کسی سے منگنی کرنا۔ قدیم یہودی علماء نے منگنی کے آخری طریقے کو قبول نہیں کیا، اور عام طور پر یہ یہودیوں میں رائج نہیں ہے۔ شادی میں مرد کا کردار زیادہ ہے، مگر عورت کی رضامندی کے بغیر بھی اس شادی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ شادی کے وقت عمر کیا ہونے چاہیے؟ یہودیت میں اس بارے میں کوئی بھی ثبوت واضح نہیں ملتا، البتہ تلمود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے لیے کم سے کم عمر 12 سال ہونی چاہیے، یعنی لڑکی کی شادی 12 سال کی عمر میں کی جا سکتی ہے، جبکہ مرد کی شادی کی نارمل عمر 18 سال ہے۔ ہم بات کر رہے تھے یہودیت میں عورت کے مقام کے بارے میں۔ یہودیت میں عورت کے بارے میں 2 نظریات ہیں، ایک دنیاوی معاملے میں اس کا کردار ہے، اور دوسرا اس کا روحانی مقام ہے۔ روحانی ہونے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا سے زیادہ قریب ہے۔ یہودیت میں عورت معاشی طور پر مرد پر انحصار کرتی ہے، وراثت میں اسے کوئی جائیداد نہیں ملتی۔ قدیم یہودی سامراج میں خاندان کی شناخت ماں کے نام سے ہوتی تھی۔ قدیم یہودیت میں عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس وہ صرف واجبی سی بھی تعلیم حاصل کر سکتی تھی، جس سے اس کو گھر کا حساب کتاب رکھنے میں آسانی ہو اور اپنے روزمرہ کے کام وہ نمٹا سکے۔ دوستو، یہودیت میں شادی کے رواجوں میں یہ بھی ہے کہ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے۔
شادی کی رسم سپہر میں مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دولہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ پھر ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دولہا دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں اور بعض اوقات دولہا اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں۔ اگر دولہا اور دلہن کی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردگی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دولہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتا ہے اور عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی رسوم کے مطابق تم میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو ربی عبرانی زبان میں بآواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی اہم رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دولہا اور دلہن شادی کی شراب پینے کے بعد دولہا گلاس کو زمین پر رکھ کر اسے اپنے داہنے پاؤں سے توڑتا ہے اور سب لوگ مزل تو یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں۔ اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی یاد میں یہ گلاس توڑا جاتا ہے، تاکہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر بھی اس ظلم اور زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی شادی کتنا عرصے چلے گی۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی اسلام میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دولہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا، جو تلموذ میں لکھا ہے کہ اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفتہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے پوری آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس نکاح نامے کی آواز کو اور اس عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں فریم کرا کر اپنے گھروں میں لگایا جاتا ہے۔ معزز دوستو، باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ہے، لیکن یہودی قانون میں عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے وہ اس کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی لیے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر صرف اشارتاً ہی موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہیں ہوئی ہو بہلا پسلا کر اس سے مباشرت کرے تو اسے ضرور ہی مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو اسے چاہیے کہ کنواریوں کے مہر کے مطابق اسے نقدی دے۔ کھانے اور کپڑوں کے علاوہ ازدواجی تعلقات کو
عورت کا بنیادی حق تصور کیا گیا ہے۔ اس فرض کو عبرانی زبان میں اونا کہا جاتا ہے۔ شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس عمل میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو سرکش سمجھا جاتا ہے اور دوسرا شریک طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ ان کی مقدس کتاب میں ہے کہ مرد کسی ناپاک یا فاحشہ عورت سے شادی نہ کرے اور نہ ہی اس عورت سے شادی کرے جسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر یہودی مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مطلقہ سے شادی نہ کرے بلکہ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو یہودی قانون کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے مرد کے اپنے شوہر کے بھائی سے ہی شادی کرے، اور اس شادی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بھی اس عورت کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا ہی مانا جاتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اسے عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوستو، یہودی مذہب میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ ایک طرف قدامت پسند ہیں جو کہ یہودی تعلیمات کی پرانی رسومات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب جدیدیت کے حامل لوگ ہیں جو نئے معاشرے میں عورت کو قدیم رسم و رواج سے آزادی دلا کر ایک آزاد اور خود مختار عورت بنانا چاہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یورپ اور امریکہ میں رہتے ہوئے یہودیوں نے جدیدیت پیدا کر لی ہے، مگر انہوں نے اپنے مذہبی شناخت کو پھر بھی برقرار رکھا ہے، اور ان کی عورتیں مذہبی سرگرمیوں سے آزاد ہو کے دنیاوی چیزوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ لیکن بہت سے مشرقی ممالک میں جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں قدامت پسندی کا غلبہ ہے۔ اسرائیل میں بھی قدامت پسند مذہبی حلقے عورت کو دوبارہ سے مذہبی تعلیمات کے تحت اس کے مقام کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اس کو لازمی دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اگر آپ کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان باتوں کا جواب دیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔